हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लाइफ टाइम प्राइवेट और आप सब इसे देखेंगे। अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। हाँ जी दोस्तों, मसीह यस्सु के नाम में सबको सलाम। खुदा के कलाम को खुदा के नाम से शुरू करते हैं। कदूस 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 एलोहीम कादर मुतलक यहोवा पाक खुदा अब तक मुबारक। कदूस 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 एलोहीम कादर मुतलक यहोवा पाक खुदा अब तक मुबारक। कदूस 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 एलोहीम कादर मुतलक यहोवा पाक खुदा अब तक मुबारक। इब्राहिम का खुदा मुबारक, इसहाक का खुदा मुबारक, याकूब का खुदा मुबारक, इसराइल का खुदा मुबारक, हमारा यहोवा पाक खुदा मुबारक। ऐ खुदा, हम तेरे बच्चे तुझे पुकारते हैं। अगर तू ना हमारी मदद करेगा तो कौन करेगा। ऐ खुदा, हमें वो अक्ल बख्श जो तेरे कलाम को समझने में हमारी मदद करे। हम में इतनी अक्ल नहीं कि तेरी बातों को समझ सकें। तू चाहे तो बेशक ये हो सकता है। हमें कलाम से वो सिखा जो तू हमें सिखाना चाहता है। ऐ खुदा, हम तुझे जानना चाहते हैं। असल में हम तुझको नहीं जान सकते, लेकिन ऐ खुदा, तू अजीब काम करता है। तू हमें रूल कुदस बख्श जो हमें तेरे बारे में बताए, सिखाए कि तू किन कामों में खुश होता है, ताकि हम तेरे काम में खुश होने वाले बन जाएं। हमें सिखा कि हम कैसे हमेशा हमेशा के लिए तेरे साथ रह सकते हैं, तेरी मर्जी पूरी करने वाले बन जाएं। ऐ खुदा, तू हमको अपनी मर्जी बता और हमें अपनी मर्जी पे चलने वाला बना। ऐ खुदा, हम ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। दोस्तों, भाइयों, शालूम बाशाइम यशुआ मशियाख। आज हम कलाम में से 12वें बाब का मुतालिया करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। खुदावंद ने अब्राहम से कहा, तू अपने वतन और अपने लोगों और अपने बाप के घर से रवाना हो और उस मुल्क में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तुझे बरकत दूंगा। मैं तेरे नाम को सरफराज करूंगा और तू मुबारक होगा। जो तुझे बरकत दें मैं उन्हें बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करे मैं उस पर लानत करूंगा, और ज़मीन के सब लोग तेरे ज़रिया बरकत पाएंगे। लिहाजा अब्राम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल दिया और लौत उसके साथ गया। जब अब्राम हरान से रवाना हुआ तो वो 75 बरस का था। वो अपनी बीवी सारी, अपने भतीजे लौत और अपना जमा किया हुआ सब मालो मता और उन लोगों को जो उन्हें हरान में मिल गए थे साथ लेकर कनान के मुल्क को रवाना हो गया और वो सब वहाँ पहुँच गए। अब्राम
اس ملک میں سے سفر کرتا ہوا سکم میں اس مقام پر پہنچا جہاں مورا کا شاہ بلوط کا درخت تھا۔ ان دنوں اس ملک میں کنانی لوگ رہتے تھے۔ تب خداوند ابرام کو دکھائی دیا اور کہا، میں یہ ملک تیری نسل کو دوں گا۔ چنانچہ اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک مذبح بنایا۔ پھر وہاں سے کوچ کر کے وہ ان پہاڑوں کی طرف گیا جو بیت ایل کے مشرق میں ہیں، اور ایسی جگہ خیمہ زن ہوا جس کے مغرب میں بیت ایل اور مشرق میں ای ہے۔ وہاں اس نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور خداوند سے دعا کی، اور ابرام وہاں سے کوچ کر کے جنوب کی طرف بڑھتا گیا۔ ان دنوں اس ملک میں قحط پڑا اور ابرام مصر چلا گیا تاکہ کچھ عرصہ تک وہاں رہے، کیونکہ قحط نہایت شدید تھا۔ جب وہ مصر میں داخل ہونے کو تھا تو اس نے اپنی بیوی ساری سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تو کس قدر خوبصورت عورت ہے۔ جب مصری تجھے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ہے، سو وہ مجھے تو مار ڈالیں گے لیکن تجھے زندہ رہنے دیں گے۔ لہذا تو یہ کہنا کہ تو میری بہن ہے، تاکہ وہ تیری خاطر میرے ساتھ نیک سلوک کریں اور تیری وجہ سے میری جان بچی رہے۔ جب ابرام مصر میں پہنچا تو مصریوں نے دیکھا کہ وہ عورت نہایت ہی خوبصورت ہے، اور جب فرعون کے امراء نے اسے دیکھا تو انہوں نے فرعون سے اس کی تعریف کی اور اسے اس کے محل میں پہنچا دیا۔ فرعون نے ساری کی خاطر ابرام کے ساتھ نیک سلوک کیا اور ابرام کو بھیڑ بکریاں، گائے بیل، گدھے گدھیاں، غلام اور کنیزیں اور اونٹ حاصل ہوئے۔ لیکن خداوند نے ابرام کی بیوی ساری کی وجہ سے فرعون اور اس کے خاندان پر بڑی بڑی بلائیں نازل کیں۔ تب فرعون نے ابرام کو بلایا اور کہا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ تو نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ وہ تیری بیوی ہے؟ تو نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے؟ اس لیے میں نے اسے لے لیا تاکہ اسے اپنی بیوی بنا لوں۔ اب یہ رہی تیری بیوی، اسے لے اور چل دے۔ تب فرعون نے اپنے آدمیوں کو ابرام کے حق میں ہدایات دیں اور انہوں نے اسے اس کی بیوی اور اس کے مال و اسباب سمیت رخصت کر دیا۔ خداوند کا پاک کلام پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کے نام کا جلال ازل سے ابد تک قائم رہے، آمین۔ دوستو، بھائیو، اب ہم کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باتیں تو سیدھی سیدھی ہیں، لیکن ان میں کچھ گہرائی کی بھی باتیں ہیں جنہیں ہم گہرائی میں نہیں جا کر سمجھیں گے۔ ابھی ہم سطحی باتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، جسے سطحی مطالعہ کہتے ہیں، یعنی جو لکھا ہے اسے تو سمجھے یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب بعد میں ڈھونڈیں گے۔ پہلے ہمیں جو کچھ لکھا ہے اس کا تو پتہ چل جائے کہ یہ کہانی کیا ہے، کیا کچھ اس میں ہے اور اسے کیسے بیان کیا جا رہا ہے، اس بات میں ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے۔ ہم نے کلام سے وہ سیکھنا ہے جو خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ دوستو، ہم یعنی جو بات ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم اسے چھوڑ دیں، باقی کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اتنا بھی سمجھ آ جائے تو یہ بھی باعث برکت ہے ہمارے لیے۔ دوستو میرے بھائیو، شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں ہے، خداوند نے ابرام سے کہا، تو اپنے وطن، اپنے لوگوں اور اپنے
باپ کے گھر سے روانہ ہو اور اس ملک میں چلا جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ خداوند نے کہا کہ ابرام سے کہ وہاں جاؤ جو میں ملک تمہیں جا۔ ابھی خداوند کو تو پتا تھا لیکن ابرام نے تو نہیں دیکھا تھا، وہ میں ملک تمہیں دوں گا، وہاں چلا جا تو۔ دوسری آیت میں پھر کیا ہوگا، خداوند کا وعدہ کیا تھا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تجھے برکت دوں گا، میں تیرے نام کو سرفراز کروں گا اور تو مبارک ہوگا۔ تیسری آیت میں مزید بیان کیا جا رہا ہے، جو تجھے برکت دیں گے میں انہیں برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کرے میں اس پر لعنت کروں گا، اور زمین کے سب لوگ تیرے ذریعہ برکت پائیں گے۔ دوستو، خداوند نے ابرام سے کہا تو وہاں چلا جا تو میں نہ تمہیں ایک بڑی قوم بناؤں گا، تجھے برکت دوں گا اور تیرے نام کو سرفراز کروں گا، تو مبارک ہوگا۔ جو تجھے برکت دیں گے میں انہیں برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کرے میں اس پر لعنت کروں گا، اور زمین کے سب لوگ تیرے ذریعے سے ہی برکت پائیں گے، کیونکہ ابراہیم کا خدا ہی اصل خدا ہے، یعنی کہ وہی سچا خدا ہے۔ دوستو، سچے خدا کے بارے میں نا ایک جو سب سے بڑی بات ہے، جب کوئی خدا ہوتا ہے تو اسے سچا خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک خالی خدا ہوتا ہے، ایک سچا خدا ہوتا ہے۔ یہ آپ سے چلیں باتوں میں آ گیا، پوچھ لیا آپ سے، اگر آپ کو پتا ہو تو مجھے بھی بتائیے گا۔ لیکن میرے خیال میں پتا ہے کیا، سچا خدا اسے کہتے ہیں جو سچ بولے، جو جھوٹ نہ بولے۔ جو جھوٹ بولے گا وہ تو جھوٹا خدا، جو سچ بولے گا وہ سچا خدا۔ تو یہ جو ہمارا خدا، جو ابرام کا خدا ہے، وہی سچا خدا ہے، باقی اور کوئی خدا سچا نہیں ہے۔ چاہے آپ اس میں مجھے کسی اور مذہب کی سمجھ لیں کہ اسے ڈیگریڈ کرنا مقصود نہیں ہے، بس یہ میں اپنے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے یا خود سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارا خدا، بائبل کا خدا، وہ خدا ہے جو ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا، اسرائیل کا خدا، موسیٰ کا خدا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا باپ ہے۔ تو یہ اس نے وعدہ کیا، اور چوتھی آیت میں ہے، لہذا ابرام خداوند کے کہنے کے مطابق چل دیا اور لوط اس کے ساتھ گیا۔ جب ابرام حران سے روانہ ہوا تو وہ 75 برس کا تھا۔ جب وہاں سے ابرام یعنی سمجھ لیں کہ خدا کے کہنے پہ نکلا یا چلا، اس وقت اس کی عمر 75 سال تھی۔ وہ اپنی بیوی ساری، اپنے بھتیجے لوط اور اپنا جمع کیا ہوا سب مال و متاع اور ان لوگوں کو جو انہیں حران میں مل گئے تھے ساتھ لے کر کنعان کے ملک کو روانہ ہو گیا، اور وہ سب وہاں پہنچ گئے۔ چھٹی آیت میں ہے، ابرام اس ملک میں سے سفر کرتا ہوا سکم میں اس مقام پر پہنچا جہاں مورا کا شاہ بلوت کا درخت تھا۔ یعنی وہ اس ملک میں پہنچ کر پھر اس ملک کو سمجھ لیں کہ پھرنا شروع ہو گیا، دیکھنا شروع ہو گیا، اور جب وہ اس مقام پر پہنچا جہاں شاہ بلوت کا درخت تھا، ان دنوں اس ملک میں کنانی لوگ رہتے تھے۔ یعنی کنعان کا ملک ہی اسے اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہاں کنانی لوگ رہتے تھے، کیونکہ یہ جو ملک شہر ہوتے تھے یہ سمجھ لیں کہ کلام کے مطابق، کلام کے جیسا بیان کرتا ہے کہ کسی نہ کسی کے نام پہ ہوتے تھے، تو یہ جو اس کے یعنی لوگ تھے وہ وہاں رہتے تھے،
وہ کنانی تھے، وہ یہ نسل کے لحاظ سے کنانی تھے اور اس جگہ کا نام یہ تھا، لیکن بعد میں انہیں بھی کنانی پکارا گیا جو لوگ یہاں آئے، لیکن انہیں علاقے کی وجہ سے کنانی پکارا گیا، یا ہم آگے آئے گا جب تب ہم دیکھیں گے دوستو بھائیوں۔ 7ویں آیت میں ہے، تب خداوند ابرام کو دکھائی دیا اور کہا میں یہ ملک تیری نسل کو دوں گا، چنانچہ اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک مذبح بنایا۔ اور جب ابرام نے پھر کے وہ ملک دیکھا تو خدا نے کہا کہ یہ ملک میں تیری نسل کو دوں گا، تیرے بچوں کو دوں گا۔ چنانچہ اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک مذبح بنایا، قربانی کی، خدا کی تعریف کی، حمد کی، تمجید کی۔ پھر وہاں سے کوچ کر کے وہ ان پہاڑوں کی طرف گیا جو بیت ایل کے مشرق میں ہیں، اور ایسی جگہ خیمہ زن ہوا جس کے مغرب میں بیت ایل اور مشرق میں ای ہے۔ وہاں اس نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور خداوند سے دعا کی۔ وہاں سے جب بنایا پھر وہ ایک ایسی جگہ آ کے بس گیا جو جس کے مغرب میں بیت ایل اور مشرق میں ای تھا، یعنی ان دونوں کے درمیان۔ بیت ایل کا مطلب ہے خدا کا گھر اور ای کا مطلب ویرانہ، جنگل یا جہالت یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہاں اس نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور خداوند سے دعا کی۔ جو دعا کی وہ یہاں تو نہیں لکھی، لیکن کوئی بھی دعا کی خدا کی تمجید کر کے، اور ابرام وہاں سے کوچ کر کے جنوب کی طرف بڑھتا گیا۔ ان دنوں اس ملک میں قحط پڑا اور ابرام مصر چلا گیا تاکہ کچھ عرصہ تک وہاں رہے، کیونکہ قحط نہایت شدید تھا۔ 11ویں آیت میں، جب وہ مصر میں داخل ہونے کو تھا تو اس نے اپنی بیوی ساری سے کہا میں جانتا ہوں کہ تو کس قدر خوبصورت عورت ہے، جب مصری تجھے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ہے، سو وہ مجھے مار ڈالیں گے لیکن تجھے زندہ رہنے دیں گے، لہذا تو یہ کہنا کہ تو میری بہن ہے تاکہ وہ تیری خاطر میرے ساتھ نیک سلوک کریں اور تیری وجہ سے میری جان بچی رہے۔ جب وہ مصر کے پھاٹکوں میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ تو میری بیوی ہے اور تو بہت خوبصورت ہے، اور اگر مصری تجھے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ہے اور وہ تجھے حاصل کرنے کے لیے مجھے مار دیں گے، تو مہربانی کر کے ایسے کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں، تاکہ تیری وجہ سے وہ میرے ساتھ نیک سلوک کریں۔ لہذا اور 14ویں آیت میں یوں لکھا ہے، جب ابرام مصر میں پہنچا تو مصریوں نے دیکھا کہ وہ عورت نہایت ہی خوبصورت ہے، اور جب فرعون کے امراء نے اسے دیکھا تو انہوں نے فرعون سے اس کی تعریف کی اور اسے اس کے محل میں پہنچا دیا۔ یہ دیکھیں دوستو میرے بھائیوں کہ جو ابرام کے دل میں اندیشہ آیا تھا وہی پورا ہوا، کہ انہوں نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت عورت، تو وہ رایا اپنے بادشاہ کو بہت اہمیت دیتی تھی، اس نے اس عورت کو اپنے بادشاہ کے شان سمجھ کے اس کے محل میں پہنچا دیا تاکہ وہ اس سے شادی کر کے اس کی بیوی بنے۔ اور بیوی بنانا کوئی بے عزتی کی بات نہیں دوستو بھائیو، یہ عزت کی بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کی نیت صحیح تھی۔
16ویں آیت میں ہے فرعون نے ساری کی خاطر ابرام کے ساتھ نیک سلوک کیا اور ابرام کو بھیڑ بکریاں گائے بیل گدے گدیاں غلام اور کنیزیں اور اونٹ حاصل ہوئے. دیکھا اس نے کہا تھا کہ تو اگر بتائے گی کہ میں اس کی بہن ہوں تو میرے ساتھ مہربانی کی جائے گی, تو دیکھیں ویسا ہی ہوا. 17ویں آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے لیکن خداوند نے ابرام کی بیوی ساری کی وجہ سے فرعون اور اس کے خاندان پر بڑی بڑی بلائیں نازل کیں. دیکھیں دوستو, پچھلی آیتوں میں پڑھا ہم نے ہمارے زندہ خدا نے ابرام سے وعدہ کیا تھا کہ تو میری یہ بات مانے گا تو میں تیرے ساتھ ایسا ایسا کروں گا. تو لیکن خدا نے ابرام کی وجہ سے ہی اس کی بیوی کے بھی ساتھ رہا اور اس کی وجہ سے فرعون اور اس کے خاندان پر بڑی بڑی بلائیں نازل کی. تو ظاہر بادشاہ تھا, اس کے پاس نجومی اور بڑے بڑے عالم اور عقل مند لوگ جمع ہوتے ہیں. اس نے شاید یا خدا نے اسے بتا دیا ہو کہ یہ آفتیں بلائیں تم پر کس وجہ سے نازل ہو رہی ہیں. تب 18ویں آیت میں لکھا ہے تب فرعون نے ابرام کو بلایا اور کہا تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ تو نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ وہ تیری بیوی ہے؟ تو نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے؟ اسی لیے میں نے اسے لے لیا تاکہ اسے اپنی بیوی بنا لوں. اب یہ رہی تیری بیوی, اسے لے اور چل دے. یعنی کہ جب اسے پتہ لگا فرعون کو کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو اس نے ابرام کو بلا کے کہا کہ یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا, مجھے ایک طرح سے گنہگار بنا دیا. اگر تم مجھے بتا دیتا کہ یہ میری بیوی ہے تو شاید میں اسے اپنی بیوی بنانے کے لیے نہ لیتا, کیونکہ یہ پہلے سے شادی شدہ تھی. تو چاہے جو بھی ہو دوستو, لیکن یہ فرعون نے اچھا کیا کہ اسے کہا کہ اب یہ رہی تیری بیوی, اسے لے اور چل دے. کیونکہ کہیں دوستو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب انہیں پتہ چل گیا کہ ابرام اس کا شوہر ہے تو وہ اسے حاصل کرنے کے لیے اسے مارتے, کیونکہ شوہر کی ملکیت ہوتی ہے بیوی, تو اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ کرتے. تو فرعون نے بھی دیکھا تھا, مصریوں نے دیکھا تھا کہ وہ عورت نہایت خوبصورت تھی. تو انسان کا ذہن تو ایک لمحے میں پتہ نہیں کتنے کتنے خیال دیکھ لیتا ہے. میرے دوستو بھائیو, اگر وہ مصر میں رہتی تو فرعون بہک بھی سکتا تھا, جیسے آگے ہم پڑھیں گے اور بھی لوگوں کے ساتھ ہوا. اس نے یہ بہت اچھا کیا کہ آزمائش کی چیز اپنے آگے سے ہٹا دی. لیکن یہ مجھے ایسے سمجھ آ رہا ہے, لیکن آپ نے اسے اپنے دماغ کے مطابق سمجھنا ہے, اپنے ذہن کے, اپنے دل کے خیالوں کے مطابق, جیسے خدا آپ کو اپنے کلام سے سمجھائے ویسے سمجھنا ہے. میری بات نہیں ماننی, میں آپ کو اپنا ذہن تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ مجھے یہ ذہن میں بات آئی ہے, اس سے یہ خیال آیا ہے. 20ویں آیت میں ہے تب فرعون نے اپنے آدمیوں کو ابراہم کے حق میں ہدایات دیں اور انہیں اسے اس کی بیوی اور اس کے مال و اسباب کے سمیت رخصت کر دیا. یعنی اس آیت کا مطلب ہے دوستو, اس نے بڑے ادب کے ساتھ, عزت کے ساتھ ابراہم کو وہاں سے رخصت کیا. یہ نہیں کہ سمجھ لیں کہ بادشاہ غصے میں, نہیں, وہ سمجھ لیں یہ والا جو فرعون تھا یہ معرفت والا فرعون تھا. فرعون دوستو دراصل نا جو مصر کا بادشاہ ہوتا ہے نا, اسے فرعون کہتے ہیں, اس کا ٹائٹل ہے یہ. تو دوستو پہلے بھی یہ تشریح کرتے ہوئے کافی مرتبہ میرا کمپیوٹر کریش کر گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی چیزیں ہیں جو ہمیں برائی کی طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہمیں کلام کا نہ پتہ چلے, اس لیے وہ مجھے نا یہ میں اتنی محنت کرتا ہوں ضائع کر دیتی ہیں. تو میں اسے جلدی محفوظ کرتا ہوں, سیو کرتا ہوں. چلیں خدا سے دعا کرتے ہیں. خدا جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تیرے پاک نام میں, اسے ہمیں سمجھنے میں عقل و دانائی بخش اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں طاقت و قوت بخش. یہ سب کچھ ہم مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اور ہمارے خداوند یشوع مسیح کے نام میں, آمین.